PLA की कार्रवाइयां हैं, ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इसको सपोर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है। इसी में डिस इन्फॉर्मेशन का तड़का भी लगाया जाता है। कोयटा से है, जहां पे महारंग बलोच जो हैं वहां पे एहतजाज करने के लिए पहुंची। महारंग बलोच और जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो आमने सामने आए। ये मामला क्यों इतना संगीन हुआ है? जो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां हैं उसमें पाकिस्तान के एक जो कैप्टन थे उनकी शहादत हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं उसको एनालाइज करेंगे, आपके सामने पेश करेंगे। कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो कोयटा से है, जहां पे महारंग बलोच जो हैं वहां पे एहतजाज करने के लिए पहुंची। पिछले 2 दिन से वो वहीं पे हैं। वो मामला कहां तक पहुंचा है, वो और महारंग बलोच और जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो आमने सामने आए। ये मामला क्यों इतना संगीन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ जो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां हैं उसमें पाकिस्तान के एक जो कैप्टन थे उनकी शहादत हुई है, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन कैप्टन हसनैन उनका नाम बताया जाता है और दहशतगर्दों के खिलाफ ये जंग लड़ते हुए उनकी शहादत हुई है। इसके साथ साथ जनाब ये जो BLA की कार्रवाइयां हैं और जो ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इसको सपोर्ट करने के लिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि एक इन्फॉर्मेशन वॉर चल रही है। एक वो वॉर है जो ऑन ग्राउंड है और दूसरी एक इन्फॉर्मेशन की वॉर है। इसी में डिस इन्फॉर्मेशन का तड़का भी लगाया जाता है। इसके हवाले से भी एक रिसर्च रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपसे दरख्वास्त के सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बड़ी अहम खबरें हैं, ख़ासतौर पे दहशतगर्दी से रिलेटेड, और सियासत को भी हम कोशिश करेंगे ज़रा टच करें। कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो वहाँ से भी आई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा अपनी फील्ड के हवाले से बात करना चाहूँगा, और वो ये है कि जनाब एक सीनियर सहाफ़ी फ़रहान मलिक साहब जो कि डायरेक्टर न्यूज़ रह चुके हैं समा टेलीविज़न के एक ज़माने में, और उसके बाद अपना एक वेबसाइट चलाते हैं रफ्तार के नाम से, तो उनको जो है वो कल गिरफ़्तार कर लिया गया। अब मैं कभी ज़िंदगी में फ़रहान मलिक साहब से मिला नहीं हूँ, मेरा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन ज़ाहिर बात है हमारी फील्ड एक है तो आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हिम। बड़े एक अच्छे और काबिल सहाफ़ी के तौर पे वो जाने जाते हैं और ही इज़ वेल रिस्पेक्टेड, इज़ वन ऑफ दोज जर्नलिस्ट हु इज़ वेल रिस्पेक्टेड इन आवर फील्ड। बहुत से लोगों को उन्होंने ट्रेन किया, तैयार किया, और आज वो मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। तो उनको जो है वो बताया जा रहा है कि पीका एक्ट के तहत जो है उनकी गिरफ्तारी की गई है। इल्ज़ाम उनके ऊपर ये लगाया जा रहा है कि जनाब उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आके किसी मेहमान ने जो है वो कोई कमेंट किया है जिसकी वजह से इनको गिरफ़्तार किया गया है। अच्छा, मैं ये बात जानता हूँ कि पिछले कई महीनों से जो है वो इनको मुख्तलिफ मामलात के अंदर जो है वो इंक्वायरी में बुला लिया जाता था। ये इस्लामाबाद भी गए थे, FIA के दफ्तर वहाँ पे भी गए थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रफ्तार जो इनका दफ्तर था वहाँ पे FIA की टीम आई है, इनके जो वहाँ पे स्टाफ था उसके साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया और फ़रहान मलिक साहब को कहा गया जनाब आप 1 बजे जो है वो FIA के दफ्तर आ जाएँ। ये वहाँ पे गए हैं। पहले इनको कई घंटे जो है वहाँ बिठाया गया और अल्टीमेटली को शाम को जाके जो है इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और उसके बाद जब इन्हें गिरफ़्तार किया गया तो इस सिलसिले में जो है वो मुज़ाहरा भी किया गया चंद सहाफ़ियों की जानिब से कराची के अंदर। माई पॉइंट इज़ कि अगर आपके पास मतलब आपके किसी भी पॉडकास्ट के अंदर, हम भी पॉडकास्ट करते हैं, या किसी प्रोग्राम के अंदर अगर कोई ऐसा कमेंट है जो अगले की राय है तो राय देने का तो उसको हक है, अनलेस और अनटिल वो ज़ाहिर बात है किसी की जान को ख़तरे में नहीं डाल रहा तो उसका राय देने का तो हक है। इसीलिए जब ये पीका का एक्ट आ रहा था तो हम सहाफ़ियों ने जो है इसीलिए इसकी मुखालफत की थी। तो मैं भी बतौर सहाफ़ी इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि उन्हें जल्द अज जल्द फ़रहान मलिक साहब को जो है वो इंसाफ दिया जाए। अब कुछ दीगर खबरों की तरफ जानिब ज़रा चलते हैं। पिछले 3-4 दिन से एक तो मुझे लग रहा है कि हम ख़बरें तो आपके साथ और एनालिसिस तो आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन हमें एक फैक्ट चेक के हवाले से भी ना पूरा शायद अब एक डेस्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जाती है कि हमें बार बार चीज़ों को फैक्ट चेक करना पड़ता है। पिछले दिनों हमने अभी 24 घंटे पहले ही जो है वो मौजूदा आर्मी चीफ़ की जो बेटियाँ हैं उनके हवाले से एक पासपोर्ट की जो ख़बर फैलाई गई कि जनाब उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया गया है, हमने उसे फैक्ट चेक किया कि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं था, ऑफिशियल पासपोर्ट्स थे। अब एक और स्टोरी जो है वो सामने आई है और वो वीडियो है ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसको बेसिकली ये वीडियो जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ उसके बाद चंद दिनों के बाद जो है ये वीडियो सर्कुलेट होना शुरू हुई सोशल मीडिया के ऊपर। अब इसको ज़रा कहानी को गौर से सुनिएगा क्योंकि अगर आप इस कहानी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपको अगली बात नहीं समझ आएगी। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली है क्या? इसके अंदर बेसिकली ये एक शख्स है, ठीक है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं आपको बड़ी नॉर्मल वीडियो लग रही होगी,
لیکن اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کیجیے گا. بیسکلی اس کے اندر جو ہے وہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے, میں فوج میں ہوتا تھا لیکن میں نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ میرے سینئر فوجی جو ہیں وہ مجھے حکم دیتے تھے رات کے 2 بجے, آرڈر دیتے تھے کہ فلاں کو جا کے گھر سے اٹھا لو, اور 12 بے گناہ پشتونوں کو جو ہے وہ میں نے خود جو ہے وہ شہید کیا ہے. اور مساجد میں ہونے والے تمام دھماکے جو ہے وہ اس میں یہ شخص الیجڈلی بول رہا ہے کہ جی فوج جو ہے وہ خود کراتی تھی. اور بعد میں جو ہے وہ اسی شخص کی ایک تصویر لگا کر یہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ جی اس شخص کے اعترافی بیان کے بعد اسے ایجنسیوں نے قتل کر دیا. یہ پوری ایک سیریز چل رہی ہے اس طرح. سو پہلے اس کو جو ہے بیسکلی فوجی بنایا گیا اس شخص کو, اس کے بعد کہا گیا کہ جی جب اس کا ویڈیو بیان جو ہے یہ سامنے آیا ہے اس کے بعد اس کو ڈھونڈ کے اسے قتل کر دیا گیا ہے. یہ بیسکلی پورا نیریٹو جو ہے یہ بلڈ کیا گیا. اب ظاہری بات ہے جب آپ یہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے بیسکلی وہ تمام قوتیں جو اس وقت ہماری سیکورٹی فورسز کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں ان کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے کہ دیکھیں جناب یہ کتنا ظلم ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. اب ہوا یہ کہ میری اطلاعات کے مطابق اس پوری ویڈیو کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی گئی کہ یہ شخص ہے کون. اوبیسلی اگر یہ کوئی بھی فوجی رہا ہوا ہے تو اس کا پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہوگا, اس کی تصویر ہوگی, اس کا نام ہوگا, پتہ ہوگا, سب کچھ ہوگا. بالکل اسی طرح جس طرح آپ کو یاد ہوگا پنجاب کالج کا ایک واقعہ پیش آیا تھا اور بتا دیا گیا تھا جناب ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے, وہ لڑکی آج تک نہیں مل سکی. آج تک اتنے مہینوں کے بعد بھی وہ لڑکی نہیں مل سکی. اچھا اب اس کو جب ہم نے فیکٹ چیک کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے جب ویڈیو کو اینالائز کیا گیا تو یہ پتہ لگا کہ جناب یہ ویڈیو جو ہے وہ بیسکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے بنوائی گئی ہے. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ویڈیو جو ہوتی ہے نا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر جتنا کلوز اپ ہوگا اتنا ہی اسے ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہوگا. جتنا دور سے ویڈیو بنی ہوگی, میں اس وقت آپ جس طرح میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرا یہ جتنا فریم ہے اگر میں اور کیمرے کے قریب آ جاؤں گا تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اور بھی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا جاتا ہے. تو یہاں پہ اگر بڑے مائنیوٹلی اگر آپ دیکھیں نا, بڑی ہم نے کیونکہ ایک فریم کو بیٹھ کے ہم نے اس کو چیک کیا, بڑا مائنیوٹلی اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو بھویں ہیں یہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد فلکچویٹ ہوتی ہیں, مطلب ایک فریم میں بہت ڈارک ہوتی ہیں پھر لائٹ ہو جاتی ہیں. ظاہری بات ہے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نا, کچھ بھی ہو جائے وہ اوریجنلٹی جو ہے اس میں نہیں رہ سکتی. اس کے بعد اس کی جو سنکرونائزیشن ہے بات کرنے کی وہ اس کے الفاظ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی, اور بھی مطلب اس کی داڑھی کی جو موومنٹ ہے وہ بھی تبدیل ہو رہی ہے, ہر فریم کے ساتھ مختلف ہوتی ہے. تو اب پتہ لگ جاتا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, لیکن اوبیسلی اس کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا میڈیا کا ایکسپرٹ ہونا جو ہے بہت ضروری ہے اگر اس طرح کی ڈیٹیکشن جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے. میں نے اگر آپ کو یاد ہو جو میرے ریگولر ویورز ہیں میں نے ان کو بتایا تھا کہ ایون کسی آڈیو کے اندر بھی اگر ایڈیٹنگ ہوئی ہو نا تو ہم لوگ کافی حد تک ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں, پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ کٹس لگے ہوئے ہیں. خیر, تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے وہ الیجڈلی, میں ابھی بھی الیجڈلی اس لیے کہوں گا کیونکہ اس کی پوری انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ کی گئی ہیں, تو یہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے بنائی گئی ایک ویڈیو ہے. اور اس کے بعد ایک اور تصویر جو سٹوری کا پارٹ 2 آتا ہے کہ جناب اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے اور یہ وہ سب کچھ, ایکچولی یہ وہ شخص ہے اور اس شخص نے بعد میں اپنی ایک ویڈیو جاری کی. یہ بیسیکلی پولیس والا ہے. اب صرف اس لیے اس کی جو تصویر تھی اس کی تصویر کو کراپ کر کے جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ دکھایا گیا. جو پوری تصویر ہے اس میں پولیس کی کیپ پڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ, یعنی کہ یہ فوجی نہیں ہے, یہ پولیس والا ہے. اور پھر اس کے بعد اس شخص نے خود اپنا ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری کیا کہ جی مجھے پتہ لگا ہے کہ میرے نام سے جو ہے وہ اس طرح یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے سارا کچھ چل رہا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, میرا اس سارے معاملے کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد ہم نے اس ویڈیو کو جب ٹریسنگ کی کہ اس کو کون سے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایکچولی سرکولیٹ کر رہے ہیں, تو چند اکاؤنٹس جو ہمارے سامنے آئے خاص طور پہ ٹک ٹاک سے, کیونکہ اس کا روٹ جو ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے. تو وہ کیا نام ہے جی, دا وائس آف پشتون, دا بلوچ سرکل, ظہیر الدین نامی ایک اکاؤنٹ تھا, وہ ابو زجانہ عسکری, اس قسم کے یہ اکاؤنٹس تھے جو بیسکلی اس ویڈیو کو کافی سرکولیٹ کر رہے تھے اور پھر وہاں سے یہ پک ہوتی ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ آج آپ انفارمیشن سے زیادہ نا ڈس انفارمیشن کے دور میں رہتے ہیں, اور لوگ اپنے یا جماعتیں یا تنظیمیں یا گروہ یہ اپنے بیانیے کو سپورٹ کرنے کی خاطر ہر حد تک جاتے ہیں. میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ پچھلے 3-4 مہینے 5 مہینے کے اندر جو ہے وہ مریم نواز اور آرمی چیف کو لے کے کس قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے بنائی گئی, اور ایک اسپیسیفک سیاسی جماعت نے اسے کس طرح پروموٹ کیا ہے, یا میں چلیں جماعت نہ کہوں تو فالوورز کہہ لوں, جماعت کے فالوورز نے اسے کس طرح پروموٹ کیا ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس, پلیز فار گاڈ سیک اس بات کو احساس کیجیے. جو ینگر طبقہ ہے نا وہ پھر بھی ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے, اگر ان کو بتایا جائے کہ بیٹا یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وہ پھر بھی مان جائے گا.
لیکن جتنے بزرگ ہیں, مطلب فار ایگزامپل ریڈیو کے زمانے کے جو ہمارے بزرگ ہیں جو صرف ریڈیو ایک زمانے میں سنا کرتے تھے, وہ کبھی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے اس چیز کو کہ نہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے آج ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں, صرف تصویریں نہیں بنتی, ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں. تو دس از ہاؤ فالس پروپیگنڈا از پروپیگیٹڈ آل اوور دا ورلڈ کہ جناب یہ دیکھیں یہاں پہ تو یہ ہو گیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مہرنگ بلوچ جو ہیں وہ کوئٹہ پہنچی ہیں, اور مہرنگ بلوچ نے جو ہے وہاں پہ ایسے افراد, ایسے لواحقین جن کے مسنگ پرسنس کے ساتھ جن کا تعلق ہے, ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے احتجاج کیا, ان کے ساتھ انہوں نے دھرنا دیا, انہوں نے پریس کانفرنس کی. ان کا یہ کہنا ہے, وہاں پہ وہ جو افراد وہاں پہ موجود ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو جعفر ایکسپریس کے اندر جو لوگ تھے, جو دہشت گرد تھے, جن کو جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے جو ہے نشانہ بنایا اور جو مارے گئے, ان کی شناخت جو ہے وہ کروائی جائے ان لواحقین کے ساتھ. اور انہوں نے وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو بگٹی صاحب ہیں, سرفراز بگٹی, انہوں نے ایکچولی اسمبلی کے اندر یہ اناؤنس بھی کیا کہ جی ان میں سے بہت سے ایسی لاشیں تھیں جو قابل شناخت نہیں تھیں, تو اس لیے ان کو دفنا دیا گیا. اب یہ جو لواحقین ہیں, ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جن کو نہیں دفنایا گیا ہمیں انہیں دکھایا جائے تاکہ ہم پہچان سکیں کہ اس میں ہمارے وہ لوگ مسنگ پرسنز ہیں یا نہیں ہیں, اور دوسرا جنہیں دفنایا گیا ہے انہیں باہر نکالا جائے, انہیں دوبارہ باہر نکالیں تاکہ ہم ان میں سے بھی آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو یہاں پہ ایک ایشو جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. حکومتی سائڈ کا یہ کہنا ہے, صوبائی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم لوگ جو ہیں وہ ان لاشوں کو صرف اور صرف جو ان کے اوریجنل لواحقین ہیں ان کو ہی ہم دیں گے, ہم ان کی کوئی شناخت پریڈ جو ہے وہ فی الحال نہیں کرا سکتے, اس طرح نہیں کرا سکتے. تو معاملہ کافی حد تک سیریس ہو گیا. مہرنگ بلوچ نے بھی ان لواحقین کو جوائن کیا اور انہوں نے بھی جو ہے وہاں پہ احتجاج کرنا شروع کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ یہیں پہ موجود رہیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے مہرنگ بلوچ نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ان کی جو تنظیم ہے اس کے چند افراد جو ہیں ان کو اٹھایا گیا ہے پچھلے 1-2 دنوں کے اندر, اس کے اگینسٹ بھی جو ہے انہوں نے احتجاج کیا. لیکن مہرنگ بلوچ کے جو مخالفین ہیں ان کا ایک پوائنٹ جو ہے وہ مہرنگ بلوچ کے حوالے سے بھی جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آج مہرنگ بلوچ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے احتجاج کر رہی ہیں جن کی لاشیں پہچاننے کے لیے ان کے لواحقین جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں یا مسنگ پرسنز ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن جعفر ایکسپریس میں جب دیگر پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, ان کو قتل کیا جا رہا تھا, تو مہرنگ بلوچ کی جانب سے ان کے لیے بھی احتجاج کرنا چاہیے تھا, ان کے لیے بھی آواز بلند کرنی چاہیے تھی, اسے بھی کنڈیم کرنا چاہیے تھا. کیونکہ اگر آپ ایک لیڈر ہیں تو آپ تو ہر انسان کی لیڈر بنتی ہے نا. پھر آپ اس طرح تو نہیں ہو سکتا, آپ رنگ نسل دیکھ کے تو نہیں آپ لیڈر بن سکتی. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا آپ یہ کہ جی بلوچ جو ہیں مسنگ پرسنز, اور میں مائنڈ یو میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مہرنگ اگر ان کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں تو غلط کر رہی ہیں, میں اس کو بالکل کیٹیگوریکلی میں بات کہہ دوں. میں اس رستے میں نہیں جاؤں گا کہ میں مہرنگ بلوچ کے اوپر جو ہے تنقید کرنا شروع کر دوں. ان کا ایک کاز ہے, وہ اس کاز کے لیے بالکل احتجاج کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ سوال بھی بنتا ہے مہرنگ بلوچ سے کہ پھر جو دیگر افراد ہیں جنہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اس طرح ٹرین کو روک کے لوگوں کو اتار کے ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو گولیاں ماری جاتی ہیں, ان کے لیے بھی تو آواز بلند کیجیے, وہ بھی تو انسان ہیں. ان کا بیچاروں کا کیا قصور تھا جنہیں شہید کیا گیا. تو بہت سے سوال ہیں. بہرحال مہرنگ کے حوالے سے ایک یہ اپڈیٹ تھی. دوسرا ایک افسوسناک خبر جو ہے وہ کیپٹن حسنین اختر, 24 سال صرف ان کی عمر تھی, اور ینگ مین جہلم سے ان کا تعلق تھا, اور بتایا گیا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ ایک آپریشن جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے کیا جا رہا تھا. اور ہم نے آپ کو آلریڈی یہ بتایا ہے کہ آپریشن البدر جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے, جہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں مختلف پاکٹس کے اندر کیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ بیسکلی ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہے وہ یہ آپریشن کیا جا رہا تھا, اور وہاں پہ دہشت گردوں کے ساتھ جب آمنا سامنا ہوا ہے, وہاں پہ کراس فائر ہوا ہے, تو 10 دہشت گرد جو ہیں وہاں پہ مارے گئے ہیں. لیکن کیپٹن حسنین اختر جو ہیں انہوں نے شہادت نوش کی ہے, اور یہ ان کی تصویر بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس جنگ کے حوالے سے میں اسی لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ایک پوری لسٹ ہے پچھلے 1-1.5 مہینے کے اندر دہشت گردی کے جو واقعات جس طرح بڑھے ہیں, اس میں ہماری سیکورٹی فورسز نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے, اور ہمارے کئی ایسے بہادر سپوت جو ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. تو ایسے موقع کے اوپر اس دہشت گردی کی جنگ کے اندر ہر صورت جو ہے ان سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور جو تھوڑی دیر پہلے جو میں وہ جو ڈس انفارمیشن کا ایک پورا وہ جو ایک پوری کیمپین ہے, براہ مہربانی اس قسم کی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا کان نہ دھرا کریں تاکہ آپ کو اصل صورتحال جو ہے وہ پتہ لگ سکے. دوسرا,
کوہاٹ میں بتایا جاتا ہے جی انڈس ہائی وے کے اوپر مسلم آباد پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا. ریجنل پولیس آفیسر کوہاٹ عباس مجید مروت کے مطابق 10 سے 15 دہشت گردوں نے مسلم آباد پولیس پوسٹ پر افطاری کے بعد فائرنگ کی. پولیس اہلکاروں کی جوابی فائرنگ کے بعد دہشت گرد آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ فرار ہو گئے. کچھ سیاست کے میدان سے بھی جو ہے وہ ذرا خبریں شامل کرتے ہیں, اور خبر یہ ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی پارلیمنٹ کی راہداریوں سے, جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہیں وہ بڑے خوشگوار موڈ میں جو ہے وہ نظر آ رہے تھے, کھلکھلاتے ہوئے چہرے. ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے اچھے تعلقات سلام دعا کی حد تک کیوں ہیں, ملک کے لیے بھی اکٹھا ہونا چاہیے. تو اس کے جواب میں خواجہ صاحب نے کہا کہ ملک کے لیے ضرور اکٹھا ہونا چاہیے, ماضی کی پارلیمنٹ کی روایتیں مختلف تھیں. تو صحافی کو جواب دیتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوریڈور میں بھی نہ ملیں, ہم تو کہہ چکے ہیں دہشت گردی سمیت ہر چیز کے اوپر اتفاق ہونا چاہیے. خواجہ صاحب نے کہا کہ ملک کے لیے اچھے تعلقات ضرور ہونے چاہیے, ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف اتفاق ہونا چاہیے. اچھا, میں ویسے جب یہ ویڈیو سامنے آئی کہ دو مختلف جماعتوں کے رہنما جو ہیں وہ اتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مل رہے تھے, تو اس کے نیچے جو پی ٹی آئی والوں کے فالوورز کے جو کامنٹس آنا شروع ہوئے ہیں نا بیرسٹر گوہر کو لے کے, اور ان کو جو سنائی گئی ہیں, مجھے افسوس ہوتا ہے, یقین کیجئے. ابھی میں پچھلے ویلاگ کے اندر میں بات کر رہا تھا کہ وہ نعیم پنچوتا جو ہے وہ صلح صفائی کرنے کے بعد بھی کہہ گیا نہیں میں تو گل ہی نہیں کی تھی, میں اختیار ولی کو میں جانتا ہی نہیں, میں نے تو بات ہی کوئی نہیں کی. اتنی زیادہ نفرت پھیلا دی گئی ہے, اتنی نفرتیں پھیلا دی گئی ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی پیار کے بیج بو بھی دے, لگ رہے ہیں نا کوئی بالی ووڈ کی فلم کی گل کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر کوئی پیار کا بیج بو بھی دے نا, تو وہ تب بھی جو ہے وہ بیج ادھر ہی مر جاتا ہے, سڑ جاتا ہے کہ خبردار یہاں پہ پیار محبت کی کوئی بات نہ کی جائے. لیکن کرنا پڑے گا, یہ میں آج آپ کو یہ بات بتا دوں, میں آپ جو مرضی کر لیں نفرت ختم ہوتی ہی ہے. کسی کو میں بڑے بڑے پلوان دیکھے نا, یہ میں آپ کو بات بتا دوں, یہ میں ذرا تھوڑی نا لاہور والی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرا نا اندرون شہر لاہور سے میرا تعلق ہے, میری جمپل جو ہے وہ وہاں کی ہے. تو ہم نے وہاں پہ بہت بدماش دیکھے ہیں, یقین کریں, میں نام ایویں لوں گا ایویں ان کی مشہوری ہو جائے گی, لیکن بڑے بدماش میں نے دیکھے. لیکن جب وہ بوڑھے ہوئے ہیں نا, یقین کریں, جب انہوں نے جیلیں شیلیں کاٹ لیں, ان کے اپنے خاندانوں میں کئی لوگ قتل ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, اور جب انہوں نے 60-65 کی عمر کراس کی نا, تو پھر وہ اللہ والے ہو گئے. انہوں نے کہا بس بہت ہو گیا, میں ساری زندگی لڑتا ہی رہا, میں لڑتا ہی رہا, میں چھپتا ہی رہا, میں سب کچھ ہی کرتا. تو بڑے بڑے بدماش جو ہیں وہ ٹہ جاتے ہیں. تو آ جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, میچورٹی آ جائے گی, نفرتیں ختم ہو جائیں گی, انشاءاللہ ضرور ہوگا. میں بڑا پازیٹیو رہنے والا آدمی ہوں. بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت صاحب کا بھی آپس میں جو ہے وہ انٹریکشن ہوا. اب بیرسٹر گوہر جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کے بڑے قریبی رہے ہیں, آج بھی ہیں, لیکن ظاہری بات ہے سیاسی طور پہ مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ انہیں ہم نے پارٹی سے نہیں نکالا, انہوں نے پٹری سے آپ چھلانگ لگائی ہے. شیر افضل مروت نے جواب دیا کہ ان کی پٹری ہی ٹیڑھی ہے, میں نے چھلانگ نہیں لگائی. تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی قربانیوں کا ہم اعتراف کرتے ہیں, بڑی سختیاں برداشت کی ہیں, پارٹی کے لیے کام کیا ہے, لیکن میں اس کو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ڈسپلن سب سے ٹاپ پر ہے, ڈسپلن رکھو, اور میں اس کو کہتا رہا کہ پٹری سے اترنا نہیں ہے. شیر افضل مروت نے جواب دیا کہ میں نے ہمیشہ چیئرمین سے کہتا رہا ہوں کہ کوئی میرے خلاف بیان دے گا تو ڈسپلن ادھر ہی بڑھ جائے گا. تو وہ مطلب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ان کی جو طبیعت ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک خبر جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے کھیل کے میدان سے. اور میں پچھلے چند دنوں سے, یہاں پہ بھی مجھے فیکٹ چیک کرنا پڑے گا, پچھلے کئی دنوں سے بھارتی میڈیا جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے پی سی بی کے اگینسٹ, پاکستان کے خلاف, کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے پیسے لگا دیے تھے اور ان کا تو بڑا نقصان ہو گیا ہے, انہوں نے جو چیمپئنز ٹرافی کرائی ہے اس کے اوپر جو ہے بڑا نقصان ہو گیا ہے. تو اس کے اوپر جو پی سی بی چیئرمین کے مشیر ہیں عامر میر صاحب اور سی ایف او جاوید مرتضیٰ پی سی بی کے, ان کی جانب سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی گئی کل, اور انہوں نے کہا کہ جی بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا بے نقاب کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں جو اس پر کیا جا رہا ہے, اور پاکستان دشمن میڈیا ایک جھوٹ کی دکان چلا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ 3 ارب روپے منافع کا ہم نے تخمینہ لگایا ہے, 2 ارب روپے کا تخمینہ لگایا تھا, توقع سے ہمیں ایکچولی زیادہ منافع ہوا ہے. یہ منافع گیٹ منی اور گراؤنڈ فیس سے حاصل ہوا ہے, پی سی بی کی طرف سے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا کوئی پیسہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ابھی سب آڈٹ ہونا ہے, لیکن اس کے باوجود 3 ارب کے منافع کا ہمیں تخمینہ ہے. پی سی بی نے 4 ارب روپے حکومت کو ٹیکس دیا ہے, آئی سی سی نے تمام اخراجات اٹھائے, $70 ملین کا آئی سی سی نے بجٹ بنایا تھا. تو یہ ہے فیکچوئل سچویشن.
تو میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں انشاءاللہ بیٹھے ہیں، کوشش کرتے رہیں گے، لیکن ظاہری بات ہے میں ایک ننھی سی جان ہوں، کتنا کو لڑوں گا میں جی کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، لیکن ظاہری بات ہے 20 منٹ کے اندر اندر یہ ساری چیزیں کور کرنی ہوتی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔